अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त सिलह के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त सक्तह का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम सिफ़त सक्तह के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें सक्तह के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। कितनी बातों का? 4 बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वो 4 बातें सक्तह के मुतालिक हमें याद हो जाती हैं, हम उन 4 बातों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सिफ़त सक्तह का टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वो 4 बातें कौन सी हैं, इनको आप साफ साफ पहले अपनी कॉपी पर नोट करें। सबसे पहली बात, हमें सक्तह का माना मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, हमें सक्तह की अक़साम मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, हमें सक्तह के मवाक़े मालूम होने चाहिए। और चौथी बात, हमें सक्तह के अहकाम मालूम होने चाहिए। जब ये 4 बातें हमें मालूम होंगी तो इंशाअल्लाह सक्तह को पहचानना, इसको अदा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सक्तह का माना जानेंगे कि इसका माना क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में याद रखो, सक्तह का माना है सांस तोड़े बगैर ज़रा सी देर के लिए ठहरना। सिंपल, सांस तोड़े बगैर, सांस को तोड़ना नहीं है। ये कुरान की बात हो रही है, तजवीद की बात हो रही है, लिहाजा ये अप्लाई भी कहाँ होगा? कुरान मजीद में होगा। सांस तोड़े बगैर ज़रा सी देर के लिए, कुछ देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए ठहरना, रुकना, म्यूट हो जाना, उसे हम सक्तह कहेंगे। बात क्लियर होगी? चले मैं इस माना को यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट करें। सक्तह का माना क्या कहा मैंने? सांस तोड़े बगैर, सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए ठहरना या जरा सी देर के लिए ठहरना, रुकना, क्या कहलाता है? सक्तह कहलाता है। तो ये सक्तह का माना हो गया। सिंपल है, सांस तोड़े बगैर यानी सांस को तोड़ना नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए म्यूट हो जाना है। ये सक्तह अदा हो गया कुरान के अंदर। लेकिन कुछ वजूहात हैं, कुछ अहकाम हैं, कुछ अक़साम हैं, वो हमने इंशाअल्लाह जाननी है। तो सबसे पहले हमने माना को जान लिया। सक्तह का सिंपल माना है सांस तोड़े बगैर ज़रा सी देर के लिए ठहरना। बात यहाँ तक क्लियर होगी? चलिए, तो पहली बात हमने जान ली सक्तह का माना। दूसरी बात हमने क्या जाननी है? सक्तह की अक़साम। ये इंपॉर्टेंट है। अब सक्तह की जो अक़साम है ना, मेनली इसकी 2 अक़साम है, 2 किस्में हैं। ठीक है जी। और वो 2 किस्में कौन सी हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सक्तह। ठीक है जी। और इसकी 2 किस्में कौन सी हैं, नोट कीजिएगा साफ साफ। सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है लफ्ज़ी सक्तह, नोट कीजिएगा। और दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है मानवी सक्तह। सबसे पहली किस्म लफ्ज़ी सक्तह और दूसरी किस्म मानवी सक्तह। ये अक़साम किसकी है? सक्तह की अक़साम है। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब यहां पर सबसे पहली किस्म आ गई लफ्ज़ी सक्तह। लेकिन याद रखिएगा, हमने लफ्ज़ी सक्तह को आज नहीं पढ़ना है। अब आप सवाल करेंगे ऐसा क्यों? हमने तो सक्तह की 2 अक़साम जान ली, तो हम लफ्ज़ी सक्तह को क्यों छोड़ रहे हैं? तो इंशाअल्लाह इसका बयान शेखैन के इख्तिलाफ़ में आएगा। जब हम शेखैन के इख्तिलाफ़ को समझेंगे ना, तो इंशाअल्लाह उसमें ये लफ्ज़ी सक्तह आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वो हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं। यानी शेखैन का इख्तिलाफ़ जो है वो आगे एक बयान आने वाला है, उसमें इंशाअल्लाह लफ्ज़ी सक्तह को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ़िलहाल जो है इसको आप छोड़ दो, लेकिन लिख कर रखो कॉपी पर। सक्तह की 2 अक़साम है, लफ्ज़ी और मानवी, लेकिन लफ्ज़ी को इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको जो है साइड में रख दो, अभी इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब दूसरी जो किस्म है सक्तह की वो है मानवी सक्तह। लेकिन इस मानवी सक्तह को हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे, यानी आज की क्लास में पढ़ेंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी? स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहो। चलिए सेकंड पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अच्छे से इसको लिख देता हूँ। हम सक्तह के बारे में बात कर रहे हैं और सक्तह की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ी सक्तह और मानवी सक्तह। लफ्ज़ी को छोड़ दो, मानवी सक्तह की बात करते हैं।
मानवी सक्ता। अच्छा, मानवी सक्ता किसे कहा जाता है? सिंपल याद रखो, बिल्कुल आसान है। जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान कुछ इन्फिसाल करने के लिए किया जाता है। जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान कुछ इन्फिसाल करने के लिए किया जाता है। पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह समझा देता हूं। जो बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इसको साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है जी। इससे आपको फायदा होगा और आपको चीजें याद होने लगेंगी। मानवी सक्ता क्या कहा मैंने? जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान, जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान कुछ इन्फिसाल करने के लिए किया जाता है। बात क्लियर होगी? बिल्कुल आसान है। देखिए, ये पूरी तारीफ आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें एक वर्ड आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा, वो है ये इन्फिसाल। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इंडिया से देख रहे हैं और वो हिंदी बोलते हैं, उर्दू उनकी इतनी अच्छी नहीं है, यानी वो अल्फाज जो है, जो उर्दू के टफ अल्फाज हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इन्फिसाल में आसान अल्फाज में आपको समझा दूंगा। इन्फिसाल को याद रखो, इन्फिसाल हम कहते हैं फसल को, इन्फिसाल हम कहते हैं इलाहिदगी को, इन्फिसाल कहते हैं हम जुदाई को, इन्फिसाल कहते हैं हम जुदा होने को, इन्फिसाल हम कहते हैं जुदा करने को। इतने माना काफ़ी हैं, बात समझ रहे हैं ना? इन्फिसाल जो है, इन्फिसाल हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फसल को, जुदाई को, जुदा करने को, जुदा होने को, या इलाहिदगी को। इतने माना काफ़ी हैं। आप इसका माना यूं भी कर सकते हैं, मानवी सक्ता जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान कुछ जुदा करने के लिए किया जाता है। जुदा करने के लिए, यानी कहीं पर कहीं सक्ता आ गया आयत के अंदर, और आपने क्या करना है, वहां पर उनको अलग करना है, यानी उन दो कलमों को आपने मिलाना नहीं है। सक्ता की वजह से आपने उन दोनों को अलग करना है। सक्ता कैसे करना है? आवाज को बंद करना है, सांस को तोड़ना नहीं है, तो ये दोनों कलमे क्या हो जाएंगे? खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। ये इंशाल्लाह अभी मैं आपको मिसाल दूंगा कुरान से, लेकिन इसको पहले समझ लो। इन्फिसाल आपको टफ लग रहा था, तो इन्फिसाल के बारे में आप फसल, जुदाई, जुदा करना, जुदा होना, इलाहिदगी, ये इसका माना है। किसका? इन्फिसाल का। बात क्लियर होगी? चलिए, तो मानवी सक्ता के बारे में हमने जान लिया कि जो माना के लिहाज से दो कलमों के दरमियान कुछ इन्फिसाल करने के लिए किया जाता है। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए, अब हम मानवी सक्ता के बारे में जान रहे हैं। अब ये जो मानवी सक्ता है ना, इसकी दो किस्में हैं। क्या है? दो किस्में हैं। आज से पहले मैंने सक्ता आपको 3 साल पहले पढ़ाया है। अगर आप वो वाला सक्ता की क्लास देखेंगे ना, उसमें बिल्कुल मुख्तसर मैंने आपको बताया है कि सक्ता ये होता है, और कुरान में इस जगह आया है इमाम हफ्स रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक। सिंपल मैंने वो अल्फाज आपको बताए हैं और वो आयतें आपको बताई हैं। लेकिन अब चूंकि हमारी जो ये तजवीद का जो ये कोर्स है, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल का है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं आपको मुश्किल लग सकती हैं। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सक्ता जो पुरानी क्लास है 3 साल पहले वाली, उसको पहले देख लीजिए। आप सिंपली सर्च करें यूट्यूब पर सक्ता बाई कारी आकिब, तो इंशाल्लाह आपको वो क्लास मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने सिंपल बताया है कि कहाँ पर जवाज़ी है और कहाँ पर जो है वाजिब है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। बहरहाल, तो ये उनके लिए ये क्लास है जो चाह रहे थे कि हम एडवांस लेवल की तजवीद पढ़ें। तो लो जी, आपके सामने एडवांस लेवल की तजवीद है, इंटरमीडिएट लेवल की तजवीद है। आगे और मज़ीद क्लासेस आने वाली हैं, तो थोड़ा सा जो है ना आप दिल थाम कर बैठें। बहरहाल, तो सक्ता की दो किस्में, लफ्जी और मानवी। अब मानवी के बारे में जान लिया, अब मानवी सक्ता की दो किस्में निकल कर आती हैं। ठीक है जी, वो कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा। सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है रिवायती सक्ता। ये किसकी किस्म है भाई? ये मानवी सक्ता की किस्म है। ठीक, और दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है दिरायती सक्ता। अब आपको ये अल्फाज टफ लग रहे होंगे कि रिवायती और दिरायती क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिवायती और दिरायती समझा देता हूं। हालांकि ये उर्दू समझने वालों को समझानी नहीं पड़ती,
لیکن چونکہ آپ انڈیا سے ہیں، آپ ہندی بولتے ہیں، اردو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک آسانی میں کر دیتا ہوں۔ روایتی کا مطلب کیا ہے یہ پہلے سمجھ لیجئے، میں روایتی لفظ آپ کو پہلے سمجھاؤں گا۔ روایتی ہم کہتے ہیں ٹریڈیشن بیسڈ، یعنی بیسڈ آن ٹریڈیشن، یعنی جو روایت ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک۔ اور درایتی ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریزن بیسڈ، یعنی جو بیسڈ آن ریزن ہو۔ روایتی اور درایتی کا مطلب ہوتا ہے، روایتی کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشن بیسڈ، جو روایت پیچھے سے چلی آ رہی ہو، اور ریزن بیسڈ ہوتا ہے درایتی، یعنی یہ بالکل اپنی عقل سے، سمجھ بوجھ سے، علم کی بنیاد پر کوئی چیز بتا دی۔ بات کلیئر ہوگی نا؟ اور یاد رکھیے گا یہ جو روایتی اور درایتی ہے نا، یہ اصطلاحات اسلامی علوم میں مختلف طریقوں کو بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم روایتی کی بات کریں، یہ جو روایتی ہے نا، روایتی جو ہے یہ علم یا معلومات کو پرانی روایات اور پرانی کتابوں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے، یا ان کے بعد علماء کرام کی تعلیمات سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یہ جو درایتی ہے نا، درایتی جو ہے یہ علم یا معلومات عقل یا سوچ اور سمجھ بوجھ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ کسی مسئلے پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا، اور عموماً جو فقہی مسائل ہمارے پاس ہوتی ہیں نا، وہ ہم درایتی سے ہی حل کرتے ہیں۔ یعنی علماء کرام نے دیکھا، فقہاء کرام نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں مل رہی، صراحتاً نہیں مل رہی، تو ان کے پاس قرآن و حدیث کا مکمل علم ہوتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے، یعنی اپنی علم کی بیس پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو ہے مسئلہ پیش کرتے ہیں، جس کو ہم فقہی مسئلہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ہوتی ہے آپ کی درایتی، اور یہ حدیث کے اندر بھی آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں علم رجال وغیرہ کے اندر یہ آتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث کی الگ بات ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال اس کو سمجھ لیجئے۔ اب یہ جو روایتی اور درایتی ہے نا، یہ دونوں طریقے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ روایتی کو ہی فالو کریں، کبھی کبھی آپ کو درایتی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ روایتی کیا ہے اور درایتی کیا ہے۔ روایتی سے مراد جو پیچھے سے چلا آ رہا ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے سے یا صحابہ کے زمانے سے یا ان کے بعد جو ہے تابعین، تبع تابعین وغیرہ وغیرہ۔ اور درایتی کیا ہے؟ یعنی جو علماء ہیں، فقہاء کرام ہیں، جو اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے مسئلے کو اخذ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اور دونوں امپورٹنٹ ہے شریعت کے اندر۔ بہرحال تو روایتی سکتہ جو ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ روایتی سکتہ ہم کہتے ہیں یعنی وہ سکتہ جس کو صاحب روایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو روایت کرنے والا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جو بنگلہ دیش کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہے، یا دیگر کسی ملک کے اندر ہے، وہاں جو روایت فالو کی جاتی ہے وہ ہے امام عاصم، یعنی امام حفص عن عاصم رحمہ اللہ کی۔ ہم امام حفص رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے روایت بیان کی ہے اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں نا سب لوگ؟ ٹھیک۔ تو روایتی سکتہ کا مطلب ہے یعنی وہ سکتہ جس کو صاحب روایت، اور صاحب روایت جب آ گیا، صاحب روایت سے مراد حضرت حفص رحمہ اللہ تعالی، یعنی انہوں نے نقل فرمایا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں روایتی سکتہ۔ ٹھیک، تو اگر ہم یہاں پر لکھیں روایتی سکتہ جو ہے یعنی جس کو صاحب روایت، تو میں یہاں پر لکھوں گا اس کو آپ لکھ لیجئے، جس کو صاحب روایت، اور صاحب روایت سے مراد کیا ہے؟ امام حفص رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نقل فرمایا۔ امام حفص رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، یعنی انہوں نے فرمایا اس طریقے سے، آپ نے قرآن میں اس جگہ پر سکتہ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پر سکتہ کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ جو سکتہ درایتی ہے نا، پھر اس کو انشاءاللہ ہم مزید آگے پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم اس کو نہیں پڑھنے والے۔ کیوں؟ اگر میں نے اس کی بھی اقسام آپ کو بتا دی تو سر کے اوپر سے چلا جائے گا، تو ہم تھوڑا تھوڑا لے کر چلیں گے۔ درایتی سکتہ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے، اور درایتی سکتے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ ریزن بیسڈ ہوتا ہے، یعنی جو علم کی وجہ سے، سمجھ بوجھ کی وجہ سے جو ہے علماء کرام نے اس کو طے کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن روایتی سکتہ جو ہوتا ہے یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اور یہ ٹریڈیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو درایتی سکتہ کو ابھی چھوڑ دو، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھنے والے ہیں، تو اس کو میں یہاں پر مٹا دیتا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں روایتی سکتہ کی، ٹھیک جی۔ چلیے،
تھوڑا سا ریوائز کر لوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. سکتہ جو ہے نا اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا کیا تھا کہ سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے رکنا. پھر سکتہ کی دو اقسام نکل کر آئیں, لفظی سکتہ اور معنوی سکتہ. لفظی سکتہ کو ہم نے شیخین کے اختلاف میں پڑھنا ہے, اس کو چھوڑ دیا. معنوی سکتہ کو ہم نے ایلابریٹ کیا. معنوی سکتہ کا معنی جو معنی کے لحاظ سے دو کلموں کے درمیان کچھ انفصال یعنی کچھ جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس معنوی سکتہ کی دو قسمیں نکل کر آئیں, روایتی سکتہ اور درایتی سکتہ. درایتی سکتہ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے. آج ہم روایتی سکتہ کو جانیں گے. سمپل ہے, بالکل آسان ہے, تھوڑا سا دھیان رکھ لیجئے. ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں یہاں تک سمجھ میں آ گئی. درایتی سکتہ یعنی جس کو صاحب روایت امام حفص رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. اب یہ جو سکتہ روایتی ہے اس کے حکم کے لحاظ سے دو قسمیں نکل کر آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے عاقب بھائی نے ہمیں کس مصیبت میں لگا دیا, یہ تو قسمیں نکل کر آ رہی ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن سمجھنا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑی سی مشقت کریں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں ضرور دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, روایتی سکتہ جو ہے نا, اور اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے, آپ مجھ سے بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ ایڈوانس لیول کی تجوید پڑھاؤ, تو لو جی آپ کے سامنے ہے, تو اب بک دو. بہرحال اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو روایتی سکتہ جو ہے نا اس کے حکم کے لحاظ سے دو قسمیں نکل کر آئیں گی. کتنی؟ حکم کے لحاظ سے. تو آپ لکھ لیجئے گا روایتی سکتہ کے حکم کے لحاظ سے. حکم کے لحاظ سے کتنی؟ دو قسمیں. اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ کس کی؟ روایتی سکتہ کی ہے, وہ دھیان رکھیے گا. اور وہ دو قسمیں جو ہے نا بالکل آسان ہے. ایک ہے سکتہ واجبی, ایک ہے سکتہ جوازی. سکتہ واجبی اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے سکتہ جوازی. اور ان دونوں قسموں کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک قسم کو ابھی چھوڑتے آ رہے ہیں نا, تو یہاں نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا, آپ ڈریے گا نہیں, دونوں کو پڑھیں گے. سکتہ واجبی اور سکتہ جوازی. اس سکتہ جوازی کو ہم سکتہ اختیاری بھی اگر کہیں تو کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سکتہ واجبی اور سکتہ جوازی یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سکتہ روایتی کے حکم کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سکتہ واجبی کسے کہا جاتا ہے یہ ہم انشاءاللہ اب سمجھنے لگیں گے. امید کرتا ہوں یہاں تک پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو چلیے اب ہم تھوڑا سا نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. تو یہ ہماری روایتی سکتہ کے حکم کے لحاظ سے اقسام کون کون سی تھی بھائی؟ ایک جسے کہا جاتا ہے سکتہ واجبی اور دوسری سکتہ جوازی یا اختیاری بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ سکتہ واجبی ہے نا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا سمپل میننگ ہے جس کا ادا کرنا ضروری اور چھوڑنا معیوب ہے. جس کا ادا کرنا ضروری اور چھوڑنا معیوب ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے جس کا ادا کرنا ضروری اور چھوڑنا معیوب ہے. انڈیا سے دیکھنے والے سارے دوست احباب بھائی بہن, یہاں تک تو پوری بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس کا ادا کرنا ضروری اور چھوڑنا معیوب ہے. اگر یہ لفظ آپ کو ٹف لگ رہا ہے نا تو چلے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, آپ کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو میں چلے ڈکشنری بھی آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیتا ہوں. معیوب جو ہے, معیوب ہم کہتے ہیں عیبدار کو. ٹھیک, عیبدار کو. معیوب ہم کہتے ہیں عیبی کو, یا معیوب ہم کہتے ہیں سمپل نقص والے کو. نقص والا, نقص سمجھتے ہیں نا, ڈیفیکٹڈ جسے ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ کسی دکان پر گئے اور آپ نے ایک سفید کپڑا وہاں سے خریدا, لیکن دکاندار کے پاس آپ نے اس سفید کپڑے کو کھول کر نہیں دیکھا, بس آپ کو پسند آ گیا, بھائی چلو بھائی پیک کر دو. تو اس نے پیک کر دیا. لیکن گھر جب آپ پہنچے آپ نے اس کپڑے کو دیکھنا چاہا, لیکن اس کپڑے کے اندر ایک تو داغ بھی لگا ہوا تھا اور وہ کپڑا ایک سائڈ سے کٹا ہوا بھی تھا, ایک چوہے نے اس کو کاٹ دیا تھا. اب مجھے بتاؤ وہ جو کپڑا آپ نے خریدا, مہنگا کپڑا, کیا وہ عیبدار تھا یا نہیں تھا؟ چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے یا داغ کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی اس میں نقص پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی آپ نے اگر کوئی چیز خریدی بن دیکھے, گھر میں جا کے پتہ چلا کہ بھائی اس میں نقص ہے, تو ہم اس کو کہیں گے وہ عیبدار چیز ہے, وہ نقص ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ سکتہ واجبی جو ہے نا, اس کا ادا کرنا قرآن کے اندر ضروری ہے, اہم ہے, امپورٹنٹ ہے.
اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ معیوب ہے، تو وہ نقص والا ہوگا. وہ قرات جو آپ کریں گے، وہ قرآن جو آپ پڑھیں گے، اس میں نقص ہوگا. معنوی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سقطہ واجبہ کو قرآن کے اندر چھوڑنا نہیں ہے. اور قرآن میں سقطہ واجبی جہاں پر آئے تو اس کو آپ نے ایز اٹ از جیسے روایت کیا ہے امام حفص رحمہ اللہ نے، ویسے ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. سمپل ہے بات. چلے، تو یہ آپ نے سقطہ واجبی کے بارے میں جان لیا. اس کے بعد سقطہ جوازی بھی میں سمجھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی. چلیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں تو آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اب ہے سقطہ جوازی. سقطہ جوازی سے مراد ہے، یعنی اس میں جواز ہے. جواز سے مراد یہ جائز ہے. جائز سے مراد یعنی اس میں اختیار ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں. ٹھیک ہے نا، آپ کی مرضی. یعنی آپ نے اگر کھانا کھانا ہے، آپ کو گھر میں بلا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور آپ کو بھوک نہیں ہے، تو کیا آپ کو زبردستی کھلایا جائے گا؟ کیا آپ کو پکڑ کے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے کھلایا جائے گا؟ نہیں. جائز ہے بھائی، اگر بھوک لگی ہے تو کھا لو، نہیں لگی ہے تو مت کھا لو، کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن نماز میں ایسا نہیں چلے گا. ہاں، نماز جوازی نہیں ہے. ہاں، جس طریقے سے واجبی ہے وہ نماز جائزی نہیں ہے کہ آپ چلو ایک وقت پڑھ لیا، دوسرے اگر نہ پڑھیں تو چل جائے گا. نہیں. تو اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لو. تو یہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ ٹرمز کیا ہے. سقطہ جوازی جو ہوتا ہے جس کا ادا کرنا جائز یعنی اختیاری ہے. یعنی اگر کبھی چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، چل جائے گا، کام چل جائے گا. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جائز ہے تو کر لو اس کو بھی، کیا حرج ہے. لیکن سقطہ واجبی جہاں ہو قرآن کے اندر اس کو چھوڑیے گا نہیں. اگر آپ نے چھوڑا تو وہ معیوب ہے، پھر وہ نقص والا ہوگا، اس میں عیب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو سقطہ جوازی کے بارے میں کیا کہا میں نے؟ جس کا ادا کرنا جائز یعنی اختیاری ہے. جس کا ادا کرنا جائز یا اختیاری ہے. اختیار، دیکھیں اختیار کا مطلب ہوتا ہے اختیار، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے. کہ جیسے ہم نے عربی گرامر کا کورس نکالا، اب ہم نے ہر کسی کو جو ہے نا وہ اس پر ہم نے وہ واجب تو نہیں کر دیا کہ آپ نے لازماً یہ کورس جوائن کرنا ہے. اختیار ہے، آپ فارم بھرنا چاہتے ہیں تو بھر لیں، نہیں بھرنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اختیار سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تو اختیار ہم اسی کو کہتے ہیں. تو سقطہ جوازی کہا جاتا ہے جس کا ادا کرنا جائز اور اختیاری، یعنی اختیاری ہے. من کیا تو کر لو، نہیں کیا تو چھوڑ دو. لیکن سقطہ واجبی جو ہے اس کو دھیان میں رکھیے گا. یہ جو سقطہ واجبی ہے نا، یہ کس کے حکم میں آتی ہے، کس کی قسم ہے؟ روایتی کی ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، ہم لکھیں گے روایتی سقطہ واجبہ. روایتی سقطہ واجبہ. ٹھیک. اور سقطہ جوازی کس کی قسم ہے؟ روایتی کی ہے نا، تو ہم یہاں پر لکھیں گے روایتی سقطہ جوازی. یا ہم لکھ سکتے ہیں جوازی نہ لکھیں، واجبہ لکھا تو ہم لکھیں گے جائزہ. جائزہ. ٹھیک ہے جی. روایتی سقطہ واجبہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید کے اندر 4 جگہ آیا ہے. کتنی جگہ؟ 4 جگہ آیا ہے. جب میں نے کہا کہ روایتی سقطہ واجبہ 4 جگہ قرآن میں آیا ہے، تو مجھے بتاؤ ان 4 جگہوں پہ آپ نے واجباً سقطہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا کہ نہیں کرنا؟ واجبی میں نے سمجھایا نا، جس کا کرنا ضروری ہے اور چھوڑنا معیوب ہے. یعنی قرآن میں جب یہ 4 جگہ آیا ہے تو لازماً وہاں پر سقطہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو معنوی خرابی ہو سکتی ہے، اس میں عیب اور نقص پیدا ہو سکتا ہے. اور قرآن میں سقطہ جوازی آپ کو 1-2 جگہ یا 2-3 جگہ مل جائے گا. اگر وہاں پہ کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو 4 جگہیں ہیں ان میں کرنا پڑے گا. وہ 4 جگہیں کون سی ہیں؟ چلے مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. سب سے پہلا سورہ کہف. جمعے کے دن آپ روز پڑھتے ہیں. سورہ کہف جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 18 ہے. اس میں آیت نمبر 1 اور 2. لیکن 1 اور 2 کو جب ہم وصل کریں گے، وصل سے مراد یعنی جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے، اس صورت میں آپ نے سقطہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک آیت کو پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو وہاں پر سقطہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو ملا لو، سقطہ کر لو، تو آپ کا کیا جائے گا. سورہ کہف کھولیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عوجا کے بعد آیت کا نشان بھی ہے اور اوپر آیت کے نشان کے اوپر سقطہ بھی ہے. قرآن میں دیکھ لیجئے گا. اور آگے کیا ہے؟
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ہے نا ایسے آیہ کریمہ. تو ایواجا کے بعد جو ہے سکتہ ہے اور اس کے بعد ہے قیما لینذر بأسا. بات کلیئر ہوگی نا. لیکن اگر ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو ایواجا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے. سکتہ ہے نا، سکتہ کا معنی ہے سانس توڑے بغیر، تو آپ نے وہاں پر سکتہ کرنا ہے. تو آپ نے سورہ کہف جب پڑھیں گے پہلی اور دوسری آیت آپ پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا. تو عوجا پہ آپ نے رکنا ہے، آواز کو میوٹ کرنا ہے لیکن سانس کو توڑنا نہیں ہے. جو سانس آپ نے الحمدللہ الذی انزل سے اٹھایا ہے وہی سانس آگے قیما لینذر کے ساتھ جوڑنا ہے. آیت ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ سمجھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں کیا ہے بھائی، سورہ کہف ہے آیت نمبر 102 الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو سانس توڑے بغیر آگے سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی. یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. تو یہاں پر سکتہ آ گیا، اور یہ جو سکتہ ہے اسے ہم کہیں گے سکتہ واجبی. اور سکتہ واجبی کس کی قسم میں سے ہے؟ روایتی ہے. یعنی امام حفص رحمہ اللہ نے اس سکتہ کو واجبی بتایا ہے تو ہم نے یہاں پر واجباً سکتہ کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ پوری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ چلے ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی جگہ تھا قرآن کے اندر، 4 جگہ آیا ہے. دوسری جو جگہ ہے وہ ہے سورہ یاسین میں. کہاں ہے بھائی؟ سورہ یاسین میں. سورہ یاسین میں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے مرقدنا. مرقدنا کے بعد آپ کو ایسے اوپر سکتہ ملے گا، تو وہاں پر بھی آپ نے سکتہ کرنا ہے، اور وہ سکتہ بھی آپ کا روایتی سکتہ واجبہ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ دیکھیں گے سورہ یاسین جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر تقریباً سورہ نمبر 36 ہے، اور اس میں آیت نمبر 56 ہے تقریباً 56. ٹھیک ہے جی. نہیں 56 نہیں، مرقدنا، ہاں 56 نہیں ہے، 52 ہے. آیت نمبر 52 ہے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تو آپ نے کیا کر دیا؟ مرقدنا کے بعد آپ نے سکتہ دیکھا اور آپ نے وہاں پر سانس توڑے بغیر کیا کیا؟ آپ وہاں پر رکے، میوٹ کر دیا اور آگے سے شروع کر دیا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تو یہاں پر سکتہ آ گیا، اور امام حفص رحمہ اللہ نے اس سکتہ کو واجبہ بتایا ہے، تو واجباً یہاں پر آواز کو بند کرنا ہے سانس توڑے بغیر. کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد دوسری جگہ ہوگی. تیسری جگہ آپ کو ملے گی قرآن کے اندر، وہ ہے سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 75 ہے، اور اس میں آیت نمبر 25 میں آپ کو جو ہے ایک جگہ ملتا ہے، جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. ٹھیک، سورہ قیامہ کھول کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا. یہ دیکھیے یہ سکتہ بھی جو ہے یہ واجبہ ہے. یہ دیکھیے ہے واجبہ. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. تو آپ نے وَقِيلَ من کے بعد سانس نہیں چھوڑنا بلکہ آواز کو بند کرنا ہے. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. بات کلیئر ہوگی؟ ہاں، سانس توڑے بغیر آپ نے وقف کرنا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر آگے سے کنٹینیو کرنا ہے، تو آپ کا یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا ایک اور سورہ آتا ہے سورہ تطفیف. رکو صبر کرو. سورہ تطفیف آپ نے قرآن میں کہیں نہیں سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو مجھے بتائیے گا کومنٹس میں. نہیں سنا ہوگا. سورہ مطففین سنا ہوگا، ٹھیک. لیکن میں نے سورہ تطفیف کیوں لکھا یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ عربی گرامر جانتے ہیں نا تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ عربی جاننے والے ہیں تو نور علی نور ہے، نہیں جانتے تو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. سورہ تطفیف جو ہے نا اس میں ایک جگہ آتا ہے کلا بل، اور اس کے بعد آتا ہے وہاں پر
سکتہ کا نشان، اور وہ بھی سکتہ واجبہ ہے، اور وہاں پر بھی واجبہ رکنا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے یہ جو سورہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورہ مطففین۔ اب بات پلے آپ پڑھ رہی ہوگی کہ سورہ مطففین صحیح لکھا، لیکن اس سے پہلے کون سا سورہ ہے یہ تو قرآن میں دیکھا نہیں ہم نے، بات کو سمجھنا انشاءاللہ ابھی بات سمجھا دوں گا۔ سورہ مطففین جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 83 ہے، اور اس میں آیت نمبر 14 ہے۔ وہاں پر آپ کو ملتا ہے کلا بل، کلا بل، اور اس کے بعد آگے ملتا ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو کلا بل کے بعد آپ نے سکتہ کرنا ہے، سانس توڑے بغیر آواز کو روکنا ہے، اور آگے رانا سے شروع کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل، کلا بل 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 ران علی قلوبہم۔ تو بل کے بعد سانس نہیں چھوڑنا بلکہ آواز کو میوٹ کر دینا ہے، والیوم کو ڈاؤن کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ تو 4 جگہیں قرآن کے اندر آ گئی۔ اچھا، سورہ تطفیف میں نے بتایا، کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ سورہ تطفیف تو ہم نے قرآن میں کہیں دیکھا نہیں ہے، تو اس کا نام سورہ تطفیف کیوں بتایا گیا؟ تو یاد رکھیے گا، تطفیف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے کے عمل کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تطفیف جو ہے نا، تطفیف لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر چیزوں کی مقدار یا وزن میں کمی کرے، یعنی اس میں گھپلا کرے، ناپ تول میں گھپلا کرے، یعنی دوسروں کو ان کا پورا حق نہ دے۔ تو سورہ مطففین جو ہے نا، اس عمل کی جو ہے سورہ مطففین، یعنی جو سورہ مطففین ہے، جو ایکچول آپ کا نام ہے سورہ کا، اس میں جو ہے نا اسی عمل کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی خبر دی گئی ہے، یعنی جو ناپ تول میں کیا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، پورا حق لوگوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو مطففین میں جب یہی بات کی گئی ہے ناپ تول کی، تو تطفیف کا جو عربی میں معنی آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے ناپ تول میں ہی کمی کرنا۔ تو اسی لیے میں نے سورہ تطفیف کہا، حالانکہ سورہ تطفیف قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تطفیف میں نے اس لیے کہا کیونکہ عربی میں اس کے معنی وہی آتے ہیں جو سورہ مطففین میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یا اگر ہم کہیں گے اس کا ایک اور نام مفسرین کرام نے سورہ ویل کہا ہے، سورہ ویل، یعنی اس میں ہلاکت بھی ہے نا کن لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ویل کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر کسی کو بات سمجھانی ہو تو اس کے لیے کر سکتے ہیں، حالانکہ سورہ مطففین جو اصل ایکچول نام ہے اس کو رکھ لو، بات کلیئر ہوگی۔ چلے، تو یہ ہو گیا ہمارا سکتہ، یعنی یہ ہمارا سکتہ جو ہے سکتہ روایتی واجبہ تھا، لیکن اب کیا ہے، اب ہے روایتی سکتہ جائزہ۔ ٹھیک، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ والا روایتی سکتہ جائزہ وہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے 2 جگہ ملے گا تقریباً، جہاں تک میرا اندازہ ہے قرآن میں آپ کو 2 جگہ وہ ملتا ہے سکتہ روایتی جائزہ، چاہے آپ کرنا چاہے تو کریں، نہیں کرنا چاہے تو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا آپ کو ملے گا سورہ توبہ کے شروع میں، سورہ توبہ کے شروع میں آپ کو وہ سکتہ جو ہے جائزہ ملے گا۔ دوسرا جو ملے گا آپ کو انشاءاللہ قرآن میں دیکھیے گا، وہ آپ کو سورہ حاقہ میں ملے گا، جہاں پر آیا ہے مالیہ، وہ لفظ آیا نا مالیہ کے بعد، تو سورہ حاقہ، سورہ حاقہ جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 69 ہے، اس میں آیت نمبر 28 کو دیکھ لیجئے گا، 69 اور آیت نمبر 28، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ٹھیک، تو مالیہ کے بعد جو ہے سکتہ جوازی بتایا جاتا ہے، تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چلے وہ آیت دکھا دیتا ہوں، اسی کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کو ختم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ حاقہ ہے، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 28، ایگزیکٹلی آیت نمبر 28، یہ دیکھیں کہاں ہے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اب دیکھیے یہاں پر کوئی ایکچول میں کوئی سکتہ کا سمبل نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ لیکن کچھ قرآن ایسے ہیں جہاں پر سکتہ کا سمبل ہے یا کہیں حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں لکھا گیا ہے بھائی؟ کیونکہ جوازی ہے، اختیاری ہے، تو چھوڑ سکتے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ما اغنى عني مالیہ
ہلک عنی سلطانیہ. کلیئر ہوگی بات؟ تو چلیے آپ نے الحمدللہ سکتہ جو ہے واجبی اور سکتہ جوازی کو سمجھ لیا. تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے جو ہمارا درایتی ہے، درایتی سکتہ، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم نے روایتی کو پڑھا اور اس کی جو معنوی سکتہ کی ایک اور قسم ہے درایتی، اس کو انشاءاللہ ہم کل والی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما